खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत और फतह बख्श नाम में आप सबकी सलामती हो। नाज़रीन, हमारा आज का डिवोशन लिया गया है मुक़द्दस पौलुस रसूल का फिलिपियों की कलीसिया के नाम खत, उसका दूसरा बाब, उसकी पहली और दूसरी आयत से। मुक़द्दस पौलुस रसूल का फिलिपियों के नाम खत, उसका दूसरा बाब, उसकी पहली और दूसरी आयत। कलाम मुक़द्दस में ये मरकूम है, बस अगर कुछ तसल्ली मसीह में और मोहब्बत की दिल जमाई और रूह की शराकत और रहम दिली और दर्दमंदी है, तो मेरी ये खुशी पूरी करो कि यक दिल रहो, यकसा मोहब्बत रखो, एक जान हो, एक ही ख्याल रखो। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, आज के हमारे डिवोशन का उन्वान है ज़ाहरी और बातनी ममासलत, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इक्वालिटी, कि जो इंसान अंदर है वही इंसान बाहर से हो। ये हमारा मजमून है और इसके दो बड़े हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो है वो अगर से शुरू होता है और दूसरा हिस्सा जो है वो अगर का जवाब है। पहली आयत में अगर हम देखें तो लिखा है पास अगर। नाज़रीन, ये जो अगर है ये चारों फिकरात के साथ लगा हुआ है ग्रीक लैंग्वेज में, क्योंकि उर्दू में सिर्फ अगर एक दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, और अगर हम उर्दू में वैसा ही पढ़ें जैसा ग्रीक में लिखा हुआ है तो वो होगा अगर कुछ तसल्ली मसीह में और अगर मोहब्बत की दिल जमाई और अगर रूह की शराकत और अगर रहम दिली और दर्दमंदी है। और ये जो अगर है ये नाज़रीन, ये शक व शुबह की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर एक याद दहानी करवाई जा रही है। यहाँ जो अगर यूनानी ज़बान में है ये इसलिए नहीं है कि शायद आपको ये मसीह में कुछ तसल्ली है या नहीं है, या मसीह की मोहब्बत की दिल जमाई है या नहीं है। नहीं, ये शक की बात नहीं की जा रही, यहाँ रिमाइंडर दिया जा रहा है। अगर से मुराद यहाँ याद दहानी है कि तुम मोहब्बत रखते हो, तुमने यीशु मसीह की मोहब्बत देखी है, तुमने यीशु मसीह की तसल्ली हासिल की है, तुमने रूह की शराकत को देखा है, तुमने रहम दिली दर्दमंदी देखी है, तो फिर मेरी ये खुशी पूरी करो। ये जो चार अगर हैं ये हमें याद दहानी दिलाते हैं, और इनकी जो बैकग्राउंड है, इन आयात की जो बैकग्राउंड है वो 29वें आयत में है कि जब हम मसीह की खातर हम पर फजल हुआ है तो फिर हम सिर्फ उस पर ईमान ही नहीं लाते बल्कि उसके साथ दुख भी उठाते हैं। नाज़रीन, यहाँ जो जोर दिया गया है, पौलुस रसूल ये चाह रहे हैं कि फिलिप्पी की कलीसिया जो मोहब्बत करने वाली कलीसिया है, ईमानदार कलीसिया है, और वो खिदमत गुजार कलीसिया है, चंदा देने वाली, खैरात करने वाली और दुआ करने वाली कलीसिया है, उसमें थोड़े से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और मसला क्या है कि उनमें एक सेल्फिशनेस जो है, खुदगर्जी की रूह आ गई हुई है। अब रूह जो आ गई है वो खुदगर्ज जो कलीसिया बनती जा रही है, हर कोई अपने ही अहवाल पर नजर कर रहा है, किसी दूसरे ईमानदार की तरफ देखा भी नहीं जा रहा। नाज़रीन, ये जो चैलेंज है ये आज भी कलीसियाओं में है, खास तौर पर वो कलीसियाएं जो ईमान में मजबूत हैं, जो खैरात करने वाली कलीसियां हैं, जो दुआ करने वाली कलीसियाएं हैं, जो कामयाब और बशारती कलीसियाएं हैं। उनके लिए भी ये खतरा हर वक्त मंडलाता रहता है कि कहीं वो अपनी कामयाबी पर मगरूर ना हो जाएं या खुद गर्ज ना हो जाएं। यहाँ पर मुक़द्दस पौलुस रसूल ने याद दहानी करवाई है कि तुम तो मसीह की मोहब्बत में तसल्ली हासिल करते हो और मोहब्बत की दिल जमाई है। नाज़रीन, ये चार अल्फाज जो बयान किए गए हैं, तसल्ली जो है वो मसीह में है।
مسیح میں کون سی تسلی ہے ناظرین؟ یہ وہ تسلی ہے جس میں آپ کی غیر یقینی حالت کو یقینی حالت میں بدل دیا جاتا ہے۔ آپ کو علم نہیں ہوتا کہ ہمارا فیوچر کیا ہوگا، لیکن یسوع مسیح میں ہمیں تسلی ہے کہ ہمارا فیوچر ٹھیک ہوگا۔ آپ غیر یقینی صورتحال سے نکل کے آپ یقینی صورتحال میں داخل ہو جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تسلی اور اطمینان کی حالت۔ اور یہ وہ اطمینان ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے، دنیا دے ہی نہیں سکتی، جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ اگر ہم محبت کی دل جمعی دیکھتے ہیں، یہ ہے کانفیڈنس ان لو، اور یہ لو جو ہے اگاپے ہے۔ اگاپے لو یہ وہی لو ہے جو خدا نے ہم سے کیا ہے، کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ وہ دل جمعی ہے، یہ وہ کانفیڈنس ہے جو خدا کی محبت ہمیں دیتی ہے، اور یہی کانفیڈنس ہمیں آپس میں بلیورز کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ تیسری بات ہے روح کی شراکت۔ روح کی شراکت جو ہے یہ کوئنونیا ہے۔ کوئنونیا رفاقت اور شراکت کو کہتے ہیں۔ اس میں خدا جو ہم سے رفاقت اور شراکت رکھتا ہے تو وہ 3 رشتے انسانوں کے ساتھ بحال کرتا ہے۔ پہلی بات کہ کوئنونیا جو ہے خدا ہمارے ساتھ انسان بن کر انسانی رشتوں میں جڑ جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اس کو ہم انکارنیشن آف کرائسٹ کہتے ہیں، یعنی خداوند یسوع مسیح کا جسم میں آنا۔ انکارنیشن، خدا جب انسان بن کر انسانوں کے ساتھ رشتہ بنا دیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کوئنونیا، یعنی ایسی رفاقت جو خدا انسان کے ساتھ رکھتا ہے۔ پھر ہے روحانی شراکت، یعنی خدا روح میں، روح القدس میں ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ جہاں بھی 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھے ہوں گے ان کے بیچ میں رفاقت و شراکت رکھوں گا، اور یہ کوئنونیا ہے، روحانی رفاقت و شراکت۔ پھر خدا بشارتی رفاقت ہم سے رکھتا ہے۔ جو کوئنونیا ہے نہ صرف انسانی رفاقت ہے بلکہ یہ روحانی رفاقت اور بشارتی رفاقت بھی ہے۔ اگر آپ میں خدا کی تسلی ہے، اگر آپ میں خدا کی محبت ہے، اگر روح کی شراکت ہے، رحم دلی اور درد مندی، یہاں جو یونانی زبان میں لفظ استعمال ہوا ہے درد مندی کے لیے وہ ہے سپلین خنا، اور اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ حلیمی، وہ عاجزی اور انکساری جو یسوع مسیح کی ہے وہ کرسچن میں ہونی چاہیے۔ کرائسٹ کی جو ہیوملٹی ہے وہ کرسچنز میں ہونی چاہیے، یعنی وہ مزاج، وہ کردار جو یسوع مسیح کا ہے وہ یہاں پر ہونا چاہیے۔ اور یہاں پہلی آیت میں بتایا کیا گیا ہے، سمجھایا کیا گیا ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ نے تجربہ کر لی ہیں، اور اگر یہ آپ کے پاس چیزیں ہیں جو کہ ریمائنڈر ہے، شرط نہیں ہے، تو پھر دوسری آیت میں تو میری یہ خوشی پوری کرو، فلفل مائی جوائے۔ وہ کیا ہے؟ یہ 4 چیزیں ہیں۔ پہلی بات کہ یک دل رہو، یک دل رہو، اور یہاں یک دل سے مراد یہ ہے کہ ون مائنڈڈنیس، یعنی ایک ہی سوچ رکھنا، ایک ہی مزاج رکھنا۔ کلیسیاؤں میں آج کسی چیز کا فقدان ہے تو وہ یہی ہے کہ کلیسیا آپس میں یک دل نہیں ہے، ایک روح میں نہیں جڑی ہوئی، کیونکہ کلیسیا پاک روح کے نیچے نہیں ہے۔ کلیسیا اپنی مرضی کر رہی ہے، جس کی وجہ سے کلیسیا ایک نقطے پر، یعنی جو کرائسٹ ہے، کرسچن تمام اس نقطے پر متحد نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مقدس پولس رسول کہتے ہیں کہ خود غرضی نکالو، سب کچھ نکال دو اور مسیح کا مزاج رکھو اور یک دل رہو، یکساں محبت رکھو۔ محبت میں کسی امیر غریب کا کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، کوئی تمیز نہیں ہونی چاہیے کہ جو بہت بڑا آدمی ہے، بڑی گاڑی ہے، اس کو چرچ میں ویلکم کیا جائے، اور جو کمزور آدمی ہے، غریب آدمی ہے، اس کو چرچ سے باہر نکالا جائے یا اسے اگنور کیا جائے، اس کو نظر انداز کیا جائے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ یکساں محبت کی بات ہو رہی ہے۔ ایک جان ہو، ایک جان ہونے سے کیا مراد ہے؟ ایک جان سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے میں اتنا ایمان میں فٹ ہو جائیں کہ ایک ایماندار دوسرے ایماندار کی فیلنگز کو، احساسات کو جان سکے۔ ایک جان ہونا۔ ناظرین، جب میاں بیوی آپس میں شادی کرتے ہیں تو وہ ایک جان ہو جاتے ہیں، ان کے غم، ان کی خوشیاں
ایک ہو جاتی ہیں اور وہ ایک دوسرے میں رہتے ہیں اور وہ ایک جان ہوتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کی فیلنگز کو دیکھنا، سمجھنا، ان کا احترام کرنا، یہی کلیسیا میں بتایا گیا ہے کہ جیسے یسوع مسیح کلیسیا کے ساتھ ایک جان ہے، ہم بھی آپس میں ایک جان رہیں اور ایک ہی خیال رکھیں، بہتر خیال نہیں، فرق خیال نہیں، ایک ہی خیال رکھیں۔ اور ایک خیال کب آئے گا؟ جب ساری کی ساری چیزیں خداوند یسوع مسیح پر سینٹرلائز ہو جائیں گی۔ یہاں مقدس پالوس رسول نے بتایا یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ ہمارے روحانی رشتوں کو تقویت دے رہا ہے کہ ہم روحانی رشتوں کی بنا پر، یعنی روحانی رشتوں کے وسیلہ سے ہم اپنے انسانی رشتوں میں انہیں دکھا سکیں۔ یعنی انسانی رشتے جو ہیں وہ روحانی رشتوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہاں زبردست قسم کا مضمون بیان کیا گیا ہے کہ جو ہم اندر سے ہوں وہی باہر سے ہوں۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہے آج کی کلیسیاؤں کے لیے کہ ہم اندر سے کچھ ہیں، باہر سے کچھ ہیں۔ کب ہوگا ایسے؟ جب ہم مقدس پالوس رسول کی یہ اپیل، یہ جو اس کی محبت ہے ہماری کلیسیا کے لیے اور ہماری کلیسیاؤں کے لیے، وہ یہی ہے کہ ہم اگر کچھ تسلی مسیح میں اور محبت کی دل جمعی اور روح کی شراکت اور دل جمعی اور درد مندی ہے، تو پالوس رسول کی خوشی کیا ہے کہ ہم یک دل رہیں، یکساں محبت رکھیں، ایک جان ہو اور ایک ہی خیال رکھیں۔ ناظرین، چرچ میں کلیسیائی اتحاد مقدس پالوس رسول کا ہارٹ ہے، دل ہے۔ ناظرین، آج کا خیال یہی ہے کہ مقدس پالوس رسول کا یہ دل، یہ اس کا پیغام کہ کلیسیائی اتحاد مقدس پالوس رسول کی خوشی ہے اور یہ خدا کی بھی خوشی ہے۔ آئیے ہم کلیسیائی اتحاد میں قائم رہیں اور مقدس پالوس رسول کی اس خوشی کو پورا کریں اور اپنے خداوند کی خوشنودی بھی حاصل کریں۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام سے۔